बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंत अजअल क़ुरआन रबिया क़ुलूबिना व जलाअ हुज़्निना व ज़हब हम्मिना। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दे। अल्लाह ताला कुरान से जुड़ने वाला, कुरान से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह ताला की मोहब्बत करने वाला हमें बना दे। अल्लाह ताला जो जो बहनें यहाँ पर दौड़ दौड़ के आ रही हैं, अल्लाह इनके दिलों में भी हम कुरान की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर दे। शुरू करते हैं सूरत सजदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। इस बात में कोई शक नहीं कि ये किताब कुरान परवरदिगार आलम की तरफ से नाजिल शुदा है। क्या वो कहते हैं कि इस नबी ने इस कुरान को खुद ही घड़ लिया? बात यूं नहीं, बल्कि ये आपके परवरदिगार की तरफ से हक है। ये सूरह सजदा जो है, ये ज्यादातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फजर की नमाज में पढ़ा करते थे। जो सुबह में फजर की नमाज फर्ज नमाजों में एक पहली रकात में सूरह सजदा पढ़ा करते थे और दूसरी रकात में सूरत दहर। अब जो बहनें हमारी रोज फजर की नमाज देख रही हैं, वो ये ऑब्जर्व कर रही होंगी कि फजर जुमा के दिन फजर के दिन जो नमाज होती है, उसमें सूरह सजदा और सूरह दहर पढ़ाया जाता है। आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे। माशाल्लाह से हमारी कई बहनें सुबह फजर की नमाज भी देख रही हैं और उसमें कौन सा सूरा समझ रहा है आपको वो देखना भी आ रहा है कि कहाँ चल रहा है, किधर। या अगर आपको तर्जुमे के साथ समझ आएगी ना, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कहाँ पर चल रहा है। तर्जुमा आप उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो। और वैसे जो नाज़िरा रोज ज्यादा पढ़ते हैं, उनको भी ये बात समझ आ जाती है कि कौन से पारे में हमने ये पढ़ा था, तो ये उनको भी समझ आ जाती है, इतना मुश्किल नहीं होता फिर। तो कोशिश किया करें कि फजर की नमाज भी देखा करें, मगरिब की भी देखा करें जिसमें तिलावत होती है। अब जिसके पास टाइम है तो अपने टाइम का सही इस्तेमाल किया करें, तो हमको वहाँ की मक्का की नमाज का भी रिवॉर्ड मिल जाएगा ना फिर। ये कितनी बड़ी बात है। तो ये सूरह सजदा इंशाल्लाह पढ़ते हैं। ये आपके तरफ परवरदिगार की तरफ से हक है ताकि आप इस कौम को डराएं जिनके पास आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया, शायद वो हिदायत पा जाएं। जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ इनके दरमियान है सब कुछ 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हो गया। हमने ये पहले भी अंडरलाइन किया था, ये आज तीसरी बार हम पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने सब कुछ 6 दिनों में पैदा किया। इसके सिवा तो तुम्हारा ना कोई सरपरस्त है और ना सिफारिशी। क्या तुम कोई सबक हासिल नहीं करते? वही आसमान से जमीन तक के इंतजाम की तदबीर करता है। फिर एक रोज जिसकी मिकदार तुम्हारे हिसाब से 1000 साल है, वही इंतजाम इसकी तरफ उठ जाएगा। यानी कि ये जो हमारी दुनिया के टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए, तो 1000 साल के एक दिन में वो सारे काम जो अल्लाह ताला है फरिश्तों को तकसीम कर देते हैं। तो एक दिन का जैसे कि पूरा शेड्यूल उनको बता दिया जाता है कि अब काम कब कब क्या क्या होने वाला है, कब किसकी तरफ क्या अजाब जाने वाला है, क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ जो भी उनके तरफ जाने वाली है, वो सारे फरिश्तों को अल्लाह ताला उनके काम समझा देता है। वो इंतजाम फरिश्तों को दे दिया जाता है। और हम उनके नजदीक वो 1 साल है, लेकिन हमारे नजदीक अगर हम देखें तो वो 1000 साल बनेगा। ये है अल्लाह जो हर पोशीदा और ज़ाहिर बात का जानने वाला है। वो सब पर गालिब और रहम करने वाला है। जिसने जो चीज़ भी बनाई खूब बनाई। सुभान अल्लाह। अहसना अल्लज़ी अहसना कुल्ल शैइन खलक़हु। यानी कि उसने हर चीज़ कैसी बनाई? बेहतरीन बनाई। और इंसान की तख्लीक की इब्तिदा गारे से की। फिर इसकी नस्ल को हकीर पानी यानी कि नुत्फ़े से चलाया। फिर इसे रहम मादर में दुरुस्त किया और इसमें अपनी पैदा की हुई रूह फूँकी। और तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए, मगर तुम कम ही शुक्र करते हो। कलीलम मा तशकुरून। देखिए बार बार ये आएगा, कलीलम मा तशकुरून। बहुत कम लोग हैं जो शुक्र अदा नहीं करते। क्या हम भी इन्हीं में से हैं? चेक करिए कि क्या हम भी इन्हीं में से है कि देखिए कि हम भी यही करते हैं। हम जो चीजें नहीं होती है ना, उसके पीछे हम दौड़ते रहते हैं कि ये हमें नहीं मिला, वो हमें नहीं मिला। 10 चीजें हैं तो हम 11वीं चीज के पीछे भागते हैं, 9 चीजें हैं तो हम 10वीं चीज के पीछे भागते रहते हैं। कभी हम जो 9 चीजें हैं, जो 10 चीजें हमारे पास हैं,
یا آپ سمجھ لیجئے کہ جتنی چیزیں ہمارے پاس ہے اگر آپ دیکھیں گے تو لسٹ اس کی زیادہ ہے، اور جو نہیں ملنے والی چیز ہے اس کی لسٹ کم ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو ہم بہت کم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے ہمارے پاس ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم کتنا کم ہم کو یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسے پیدا کیا۔ اپنی پیدائش کی طرف دیکھیں تو صحیح، کیسے ہم کو پیدا کیا گیا، کبھی ہم نے اس کا شکر ادا کیا؟ نہیں، ایکچولی تو ہمیں خیال آیا ہی نہیں کہ اس بات کا بھی ہمیں اس بات کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو درست بنایا۔ اگر ایک پاؤں لمبا ہوتا، ایک پاؤں چھوٹا ہوتا، ایک ٹیڑھا ہوتا، پولیو ہوتا، کوئی آنکھ پھٹی ہوئی ہوتی، کوئی آنکھ موٹی باہر نکلی ہوئی ہوتی، انسان کتنا بدصورت لگتا سوچیے۔ اب یہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خوبصورت شکل و صورت میں بنانا، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمارے لیے یہ رحم کا معاملہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ انعام کیا کہ ہمیں اچھی بہترین شکل و صورت میں بنایا۔ کہ دیکھیے کہ بہت ہی ہوا تو انسان کا رنگ کم ہے، کہیں زیادہ ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے دنیا میں جو ایک دم بدصورت یا بدنما نظر آئے یا ڈراؤنا نظر آئے یا شیطانی شکل ہو کسی کی، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بنایا، ہر ایک کے دو آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، دو کان ہیں، سب کے سیم ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ ان کے ڈفرنٹ ڈفرنٹ ان کے چہرے کی جو بناوٹ ہے وہ سب کی ڈفرنٹ ہے۔ کیا اس میں مشکل کام ہے؟ یہ تو ہم اگر سوچے تو ہم کو اگر 3 چیزیں بھی بنانی پڑے نا تو ہم 3 چیزیں بھی نہ بنا سکے کہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ لگانی ہے اور ساری چیزیں ڈفرنٹ ہونا، ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیے دنیا میں کتنے لوگ پیدا کیے، لیکن سارے کے سارے یہاں تک کہ ان کے تھم پرنٹ بھی الگ الگ ہے۔ سبحان اللہ، اگر ہم باریکی سے آج یہ سائنس یہ ساری چیزوں کو ڈھونڈ رہی ہے، پتا کر رہی ہے، کل تک تو ہمارے بیچارے بوڑھوں کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تھم پرنٹ بھی الگ ہوتے ہیں۔ دیکھیے کہ ہر ایک انسان کا ہنسنا الگ ہے، کھانسنا الگ ہے، کھانا پینا الگ ہے، کئی کئی ممالک کے لوگوں کے کھانے اور پینے الگ ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا؟ تو یہ ساری چیزوں کا ہم نے کب شکر ادا کیا؟ کبھی ہم اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھیے کہ ہاتھوں کی جو شکل ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے 5 انگلیاں ایسے بنائی ہیں کہ ہم کوئی بھی چیز کو ہولڈ کر سکتے ہیں آسانی سے۔ اب آپ دیکھیے کہ صرف ایک انگوٹھا ہی نہ ہوتا تو ہم کیسے ہولڈ کرتے کوئی چیز کو؟ یا پھر 4 انگلیوں میں سے کچھ انگلیاں نہیں ہوتی تو ہم کیسے ہولڈ کر پاتے؟ اپنے نوالے کو ہی دیکھ لیجئے کہ ہم نوالے کو کیسے ہولڈ کر پاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگی تھی، یہ تو ہمیں بنا مانگے مل گئی۔ تو ہم نے اس کو کتنا فار گرانٹیڈ لے لیا کہ یہ ساری چیزیں مل گئی تو چلو چل رہا ہے کام، اور ہم نے کبھی اس کا شکر ہی نہیں ادا کیا۔ تو قلیلا ما تشکرون، ہر آیت میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے، میں بھی بہت کم شکر ادا کرتی ہوں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں نہیں میں تو بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ ہم میں سے ہر کوئی، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو، بہت ساری چیزوں کو ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ارے ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ ہم سانس کتنے بار لیتے ہیں، کتنے بار ہم آکسیجن لیتے ہیں، کیا ہمیں ہر وقت سلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے آکسیجن سلنڈر کی؟ کیسے ہم نے دیکھا کہ کورونا کے ٹائم پر آکسیجن سلنڈر اتنے مہنگے، لانا مشکل، مل نہیں رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیے الحمدللہ ثم الحمدللہ کتنے سالوں سے ہم دنیا میں آئے ہیں، کتنے سالوں سے ہم آکسیجن لے رہے ہیں، کتنے سلنڈر ہم نے یوز کر لیے ہوں گے اب تک کے، اس کا اندازہ ہے ہم کو؟ اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کتنا کچھ لے لیا، کتنا کچھ ہم نے خراب جو تھی ہمارے اندر کی وہ ساری چیزیں ہم نے ڈیٹاکس کر دی۔ یہ ساری چیزوں کے لیے ہم نے تو نہیں کہا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ مجھے آکسیجن لینا آئے یا میرے اندر آکسیجن جائے۔ پھر وہ بھی دیکھیے کہ باڈی کے ہر پارٹ تک آکسیجن کو پہنچانے کا کام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر باڈی کی کوئی ایک پارٹ تک بھی آکسیجن نہیں پہنچتی ہے تو وہ پارٹ بیکار ہونے لگتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ پارٹ میں اگر آکسیجن نہ پہنچے تو وہ پارٹ بیکار ہونے لگتا ہے۔ پھر اس کے لیے نئے ٹریٹمنٹس یہ وہ اور پتہ نہیں ہم کیا کیا، ایسی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ تو میں نے صرف ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتائی آکسیجن کی، یہ بہت ساری چیزیں ہماری باڈی کے تعلق سے ہی ایک بات یہ سمجھ اگر آئی ہے ہمیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہماری باڈی کے تعلق سے ہی ہے جس کا ہم کبھی شکر ادا نہیں کرتے۔ ہماری تو ٹینشن یہی ہے، بچے نے کھانا نہیں کھایا، بچے کو اسکول میں کون سے ڈالنا ہے، رات میں نیند نہیں آئی، صبح میں یہ کام ہے، گھر کے کام ختم نہیں ہو رہے، یہی کاموں کے ٹینشن ہمارے۔ یہ بلکہ اصل دیکھا جائے تو یہ تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ زیرو چیزیں ہیں ساری جس کے بارے میں ہم اتنا سوچتے ہیں۔ کئی کئی لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر اتنا ڈپریس ہوتے ہیں دنیا کی کہ بتایا نہیں جا سکتا۔ چھوٹی چھوٹی بچوں کی وجہ سے پریشان ہے ڈپریس، ہسبینڈ کی طرف سے پریشان ہے ڈپریس، سسرال والوں کی طرف سے پریشان ہے ڈپریس۔ یہ ساری چیزیں ڈپریس ہونے کی نہیں ہے۔ ڈپریس ہونے کی چیز تو وہ ہے کہ ہم اللہ کے پاس کیسے جائیں گے، خبر میں ہمارا کیا ہوگا، قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا، پل صراط پر سے ہم کیا گزر پائیں گے، یہ ساری چیزیں ہیں ڈپریس ہونے کی۔
لیکن دیکھیے کہ ہم نے کبھی اس بارے میں ہم نے اپنے آپ کو کبھی ڈپریس نہیں کیا کہ ہم نے اس کے بارے میں ہم سوچتے کم ہے نا، تو سوچیں گے تو پھر ہمارا خیال بھی آئے گا ادھر کہ ہاں بھائی ہم نے سوچا تھا، جب ہم ڈپریس ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ ہم کو اس کی تیاری بھی کرنا ہے، لیکن ہم یہ دیکھیے کہ ہم اس کی تیاری اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم اس کو یاد نہیں کرتے۔ ہم جو موت ہے، کل ذائقۃ الموت، جو اس کو ہم یاد ہی نہیں کرتے، جبکہ ہم کو ہر اس کے ہر ایک انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے کہ کتنی چیزیں ایسی ہمارے آس پاس ایسے ہی فار گرانٹیڈ پڑی ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں اس کو، کہ دیکھیے گھر دیکھیے، اپنے پیرنٹس کو دیکھیے، اپنے بچوں کی طرف دیکھیے، اپنے شوہر کی طرف دیکھیے۔ جو شوہر والیاں ہیں نا، وہ ایک الگ ان کا آنر ہے کہ وہ شوہر والیاں ہیں۔ اب شوہر والی عورتیں جو اپنے شوہروں سے تنگ پڑتی ہیں، شکوے شکایتیں کرتی ہیں نا، وہ کبھی ایسی عورتوں کی طرف دیکھیے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، یا جن کے خلا ہو گئے، یا جن کے جو بیوہ ہو گئے، وہ بیچاروں کی زندگی کے سامنے اپنی زندگی کو رکھ کے دیکھا کرے۔ تو ہم نے کبھی کتنا شکر کم کیا؟ سوچا آپ نے کبھی اس بارے میں؟ اپنے بچوں کی طرف دیکھیے، بچے ہمیں مل گئے ہیں، بچے ستا رہے ہیں، چڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں اپنے بچوں کے اوپر کہ بچے ایسے ہیں، بچے ہمیں ستا رہے ہیں۔ اور کبھی ان لوگوں کی طرف تو دیکھیے کہ جو بچوں کے لیے ترس رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کے علاج کر رہے ہیں، انہیں بچے نہیں نصیب ہو رہے۔ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھیے، ماں باپ ہے تو ان کی ہم پرواہ نہیں کر رہے۔ ان لوگوں کی طرف دیکھیے جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، اور وہ چلے گئے اب اس دنیا سے، اور جن کے ماں باپ ہے وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے، نہ ان کی کوئی خدمت کر رہے، نہ پھر ان کو کوئی ان سے دعائیں حاصل کر رہے۔ اپنے ماں باپ جب تک ہیں ان سے دعائیں لیا کریں تاکہ ہمارے بچے بھی پھر ہمارے لیے دعا کریں۔ اور ضروری نہیں ہے اگر تو ہم کو بچے نہیں ہیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ اچھا ہم ماں باپ کی خدمت کریں تو اس کا بدلہ ہم کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے عطا کرے گا، اور دنیا میں نہیں تو آخرت میں کس طریقے سے عطا کرے گا ہمیں نہیں پتا۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمتیں ہمارے لیے چھپا کے رکھی ہیں جنت میں، تو وہ ان جنتوں میں نعمتیں کیا ایسے ہی مل جائیں گی بنا شکر کرے، بنا اسٹرگل کرے، بنا جہاد کرے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں ایسے ہی مل جائے، آرام سے ہم صوفے پہ پڑے رہیں، ہماری زندگی خوشیوں سے بھری رہے، اور ہم نے نہ مانگنے کی ضرورت پڑے، نہ کوئی محنت کرنے کی ضرورت پڑے۔ ان بندوں کی کیا کوالٹی ہوتی ہیں، دیکھیں گے ہم آگے کے کیا کیا کوالٹی ہے ان کی، وہ بھی اس میں بتایا جائے گا کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ لیکن دیکھیے کہ یہ آیت پر سے گزرنے سے پہلے بہت زیادہ شکر ادا کیجیے۔ اب تک ہم بھول گئے تھے، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر سجدے میں شکر ادا کیجیے کہ اللہ یہ چیز مجھے ملی، آج الحمدللہ کہیں، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہیں، اللہ کی تعریف بیان کیا کریں کہ اللہ تو نے مجھے بنا مانگے یہ ساری چیزیں عطا کی ہے۔ ہر روز ایک چیز کو گننا شروع کر دیجیے۔ چلے ٹھیک ہے، ہمارے تو اتنا ذرا نہیں کر سکتے ہم اتنا کہ ہم ساری چیزوں کا ایک ساتھ حساب لگا لیں۔ ہر روز ایک نئی چیز کا حساب اپنے آپ کو ریمائنڈ کروائیے کہ مجھے یہ چیز ملی ہے تو میں اس کا شکر آج تک میں نے نہیں کیا۔ نئی نئی چیزیں سوچا کریں اور کمنٹ میں لکھا کریں کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم نے اب تک شکریہ ادا نہیں کیا اللہ سے، اور نہ کبھی ہم نے اس کو سمجھا کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھی چیز ملی ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہم کو ملا ہے۔ ہم نے اس بارے میں نہیں سوچا کہ ہمارے دماغ اتنے سوچنے پر وہ ہونا چاہیے نا، ہمیں سوچنا بھی چاہیے، غور و فکر بھی کرنا چاہیے، تدبر بھی کرنا چاہیے۔ اب آپ اکیلے میں بیٹھیں گے نا تو آپ کو جب یاد آئے گا کہ کیا کیا چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں یاد آئیں گی جن کے بارے میں ہم نے آج تک نہیں سوچا تھا۔ تو دیکھیے کتنی پیاری آیت ہے، انسان کو جگا دینے کے لیے کافی ہے، غافل لوگوں کو جگا دینے کے لیے کافی ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا پھر سے پیدا کیے جائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے ہی منکر ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے تمہاری روح قبض کر لے گا اور پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کاش آپ دیکھیں گے جب مجرم اپنے پروردگار کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور سن لیا، لہٰذا ہمیں واپس بھیج دے کہ ہم اچھے عمل کریں۔ دیکھیے کہ انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وقت موت کا فرشتہ ہمارے پیچھے کھڑا ہے کہ کب ہماری موت لکھی ہوئی ہے اور کب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں تو اتنی صحت مند تندرست ہوں، ابھی تو میں 40s میں ہوں، ابھی تو میں 30s میں ہوں، ابھی تو میرا کافی ٹائم پڑا ہوا ہے، میں تھوڑی آج مرنے والی ہوں۔ چلو ابھی دنیا میں انجوائے کر لو، بس عبادت کے لیے ہم بڑھاپے کو ہم نے مختص کر کے رکھا ہوا ہے۔ اکثر لوگوں نے عبادتوں کے لیے نا بڑھاپے کو مختص کیا ہوا ہے کہ ہم عبادت کب کریں گے، حج کب کریں گے، عمرہ کب کریں گے، آخری وقت میں کریں گے۔ آخری وقت آنے والا ہے کہ نہیں معلوم، کون سا آخری وقت ہے ہمارا نہیں معلوم،
ہمارے آس پاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوانوں کی موت ہو رہی ہے، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے نا کہ جوانوں کی موت ہوگی اور اچانک موتیں ہوں گی۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں 2 چیزیں، آپ لوگ آبزرو کر رہے ہیں کہ یہ 2 چیزیں ہو رہی ہیں کہ جوانوں کی بھی موت ہو رہی ہے اور اچانک موتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان بیمار ہو تو وہی مرے، کوئی انسان بوڑھا ہو وہی مرے، کوئی دادا نانا ہو تو وہی مرے، بلکہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، اور کس کو کب آنی ہے؟ جس کا اس کا وقت لکھا ہوا ہے اس کی وہ وقت آ کر رہے گی پھر۔ لہٰذا ہمیں وہ کہیں گے اب ہمیں یقین آ گیا۔ اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری پوری بات ہو کے رہی کہ ہم جہنم کو جنوں اور انسانوں میں انسانوں کو اور جنوں کو جہنم سے بھر دوں گا۔ بس اب اس بات کا مزہ چکھو کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بیان کر دیا کہ میں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ انسان کتنا ناشکرا ہے، کتنا یہ فرشتوں نے بھی کہا تھا نا کہ اللہ تو انسان کو کیوں بنا رہا ہے، وہ خون خرابہ کرے گا، فساد برپا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتا تھا، فرشتوں کو بھی پتا تھا، اور بس اب جو تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا، کس وجہ سے جہنم میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ؟ کہ اس بات سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو انہوں نے بھلا دیا تھا، اب ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، اور جو تم کرتے رہے اس کے بدلے میں اب دائمی عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی کہ دیکھیے انسان سے پہلے جنات اس زمین پر آباد تھے، اور جب ان میں سرکشی بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا دوسری مخلوق انسان کو بنایا اس کے بعد، اور پہلے نبوت کا سلسلہ جنوں میں تھا، پھر یہ سلسلہ نبوت انسان کی طرف منتقل ہو گیا، اب جو نبی انسانوں کی طرف آتا ہے وہی جنوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ جو جن تھے وہ ایک دم سرکش ہو گئے تھے، لیکن اب دیکھیے انسانوں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی سرکشی میں، حد سے بڑھنے میں، گناہوں میں، کہ جیسے وہ لوگ جن کیا کرتے تھے اب انہوں نے بھی ویسے ہی کیا، کہ انہوں نے ہر امتحان میں فیل ہوتے گئے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے امتحان بنائے تھے، آزمائشیں بنائی تھی، اس میں وہ فیل ہوتے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر کیا کہ ان سارے جنوں اور انسانوں کو اکثریت اس میں امتحان میں جب ناکام ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرے گا؟ ان کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ جب انہیں ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جب انہیں ان آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ دیکھیے کہ ان کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے، مومن لوگ کیسے ہیں؟ جب بھی ان کے سامنے تعریف کی جائے فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ یہاں پر سجدہ آ رہا ہے، انشاءاللہ سجدہ کر لیجئے گا بعد میں۔ تو ان کی بات بتائی جا رہی ہے، ایمان والوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کے دلوں میں ضد نہیں ہوتی، ہٹ درمی نہیں ہوتی، ان کی طبیعتیں ایک دم سلیم سافٹ ہوتی ہیں، اور حق بات کو فوراً قبول کرنے پر تیار ہوتی ہیں۔ یہ دو مومن جو بندے ہوتے ہیں نا تو آپ سے کبھی بحثیں کرتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ جن کو علم کم ہے، جو جہالت والے ہیں، جن کا ایمان کمزور ہے، آپ سے اتنی بحثیں کریں گے کہ یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے، نہیں پردہ تو نہیں لکھا ہے، نہیں آئی بروز کا تو نہیں لکھا ہے کہیں، ایسی بحثیں کریں گے، جو ان کو چاہیے اس کے راستے وہ برابر ڈھونڈ لیں گے۔ لیکن یہ مومنوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ دیکھیے سب سے اچھی کوالٹی، مومن کی کوالٹی، زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو سجدے کیا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ سجدے میں ہم اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں نا، ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی باتیں سنا سکتے ہیں، جیسے ہم اپنے دوستوں کو اپنی باتیں سناتے ہیں نا ویسے اللہ کو سنایا کریں۔ دوست ہماری بات سنے گا، صرف رحم کرے گا، تھوڑا سا مورل سپورٹ دے گا آپ کو، لیکن اللہ تعالیٰ ان مسائل کو دور بھی کرے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو دل کا بوجھ ہے نا وہ زیادہ ہلکا ہوگا جب ہم اللہ کو سنائیں گے۔ تو یہ دیکھیے کہ نیک لوگوں کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بھی ہم قرآن میں جب آپ کے سامنے کوئی آیتیں پڑھی جائے نا اللہ کی تعریف میں تو دل ہی دل میں کہا کریں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ سچ مچ میں آپ کی تعریف ہے اللہ، تو آپ بڑے پاک ہیں، ایسے بولا کریں، دل ہی دل میں بولا کریں، کہ زور سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تو چلے کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف سن کر ہم خوش ہو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے کی اگر کوئی تعریف کرتا ہے آپ دل ہی دل میں کتنا خوش ہوتے ہیں، ماشاء اللہ کہتے ہیں، آپ کا بچہ کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا پڑھا اس نے، تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں۔
اسی طریقے سے جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور نیک لوگوں کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ سجدے میں فوراً گر جاتے ہیں۔ اور کیا کوالٹی ہے ان کی؟ کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی کہ راتوں میں وہ سوتے نہیں ہیں، ساری ساری رات نہیں سوتے، بلکہ تہجد کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ اس سے مراد اکثر مفسرین نے تہجد کی نماز لی ہے، کہ دیکھیے کہ ہر انسان کے ساتھ کام کاج لگے ہوئے، کوئی یہ نہیں ہے کہ دیکھیے کہ کوئی یہ نہیں ہے ایسا انسان کہ جس کے پاس کام نہیں ہے، جو ایک دم ریلیکس ہے، کسی کو گھر کے کام کاج ہے، کسی کو باہر کے جابس کی تھکان ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے اٹھتے ہیں، تہجدیں پڑھتے ہیں، ان کے جو پہلو ہے بستروں سے الگ رہتے ہیں، اس سے مطلب یہ کہ وہ رات رات بھر سوتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی تھکان کے باوجود وہ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دیکھیے یہ کئی کوششیں جو کرتے ہیں نا لوگ، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی بھی ہو جاتا ہے۔ کوشش کرنا ہے، بس سب سے پہلے ہم نے ایک قدم اٹھانا ہے کہ اللہ کیسے مجھ سے راضی ہو۔ اور جیسے کہ اس میں پریشانیاں بھی بہت آتی ہیں کہ جب ہم اللہ کو راضی کرنے لگتے ہیں نا، شیطان ہمیں بہت پریشانیوں میں ڈالتا ہے۔ تو یہاں پر ان کی یہ کوالٹی، ہر آیت میں دیکھیے کہ کیا یہ کوالٹی ہے میرے اندر؟ کیا میں سجدے میں گرتی ہوں بار بار؟ کیا میں جاتی ہوں اللہ کی تعریف سن کر سجدے میں؟ اب یہ دیکھیے کہ جب اللہ کی تعریف بتائی جا رہی ہے تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے۔ تو کیا ہم بھی ایسے ہی اللہ کی تعریف سنتے ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں؟ کیا ہمارے پہلو بھی بستر سے الگ رہتے ہیں؟ اور وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خوف اور امید سے پکارنے سے کیا مطلب ہے؟ اچھا دیکھیے، راتوں میں کے محفلوں سے ایک اور بھی بات میں بھول رہی تھی بتانا، کہ رات کے اب کچھ لوگ جو دنیا دار ہیں ان کی محفلیں کیسی ہوتی ہیں؟ جاگنا تو آج کل جاگنا تو ایک فیشن بن گیا ہے، تو رات کو کیسے ان کی عیش و عشرت کی محفلیں، انجوائے کی محفلیں، شراب نوشی کے دور چلتے ہیں، کلب ہے، اور موویز ہے، مووی نہیں ہے تو کم سے کم ٹی وی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ رات میں بیٹھ کے موویز دیکھتے ہیں، یعنی کہ دن بھر جاب کر کے آئے ہیں، تھک کے آئے ہیں، اور پھر رات میں موویز دیکھی جا رہی ہے، فیملی کے ساتھ فیملی ٹائم اس کو کہا جا رہا ہے۔ یہ فیملی ٹائم تو نہیں ہوا، فیملی ٹائم تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی کوئی باتیں کریں، پیار محبت کی کوئی باتیں کریں اپنی فیملی کے ساتھ۔ تو یہ جو دنیا دار لوگ ہیں ان کا بڑا برعکس ہے معاملہ، یہ اپنے انجوائمنٹ کو کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ گانوں میں، میوزک میں، موویز میں، ہنسی مذاق میں، کلبز میں، پارٹیز میں، کو پارٹیز میں، ان لوگوں کی یہ محفلیں ہوتی۔ اور دیندار جو اللہ والے جو لوگ ہیں، ان کا وقت کیا ہے؟ الگ ہے، اکیلے میں گزارتے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کو امید رکھ کے پکارتے ہیں، عذاب جہنم سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی رضا ہمیں نہ ملے تو ہمارا کیا بنے گا۔ پروردگار کو خوف اور امید سے پکارنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں ڈر بھی ہے نا کہ اللہ ہم نے اتنے گناہ کیا، اب کیسے ہوگا، اور امید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کر دے گا۔ جب ہم قرآن کی ایسی آیتیں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، کیا پڑھا تھا ہم نے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں پر بدلنے پر قادر ہے، تو جب یہ آیت جب ہم سنتے ہیں تو ایک دل میں ایک امید کی کرن جاگ اٹھتی ہے، ایک اطمینان سا ہو جاتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کر دے گا۔ تو پروردگار کو خوف اور امید کے ساتھ پکارنا ہے، ڈرنا بھی اپنے گناہوں کو سوچ کر، اور اس امید پر بھی قائم رہنا ہے کہ نہیں، میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا کہا ہے آپ کہ اللہ میرے گناہ بہت بڑے ہیں لیکن تیری رحمت جو ہے اس سے بہت وسیع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اتنے گناہوں کو نہیں دیکھے گا اس کی رحمت کے سامنے نا۔ تو دیکھیے کہ کیسے ہیں یہ لوگ، نیک لوگوں کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے، مومنوں کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے۔ اللہ اس میں جو کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں ہمارے اندر یہ کوالٹیز پیدا کر دیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے رزق کے بارے میں اچھی خاصی ڈسکس کی ہے کہ رزق کیا ہے؟ رزق صرف پیسہ نہیں ہے، صرف کھانا اور پینا نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں ہمیں عطا کی گئی ہیں یہ سارا رزق ہے، یہ ٹائم، یہ صحت، یہ دماغ۔ کسی کو اگر دماغ ملا ہے، کوئی بہت کلیور ہے، وہ اپنے دماغ کو اسلام کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا کرے، اپنی نیند کو چھوڑے، نیند جو ملی ہے اس کو ہم تھوڑا سا توڑ کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں، خرچ کر رہے ہیں نا وہ بھی ہم، تو یہ ہم اپنا ٹائم خرچ کر رہے ہیں، اپنا کیا کہتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو آپ کو ہنر ہے،
آپ وہ دوسروں کو سکھا سکتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ اللہ کے لیے دوسروں کو خرچ کر سکتے ہیں پیسوں کے علاوہ. کوئی یہ نہ سوچے کہ اب میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میں تو اب میں کیا کروں، اب میں بیٹھوں بیکار. نہیں، پیسوں کی بات ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہر ایک کے پاس پیسے نہیں ہے اور ہر ایک نہیں کر سکتا ایسا. اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کچھ چیزیں ان کے لیے چھپا رکھی گئی ہے اور ان کاموں کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے. کیا مومن ایسے ہی ہوتا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اتنی اتنی نعمتوں کو چھپا کر رکھی ہے. اب ایسے لوگ جو رات کی تاریکیوں میں لوگوں سے چھپ کر ریاکاری سے بچتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اس کا بدلہ بھی ایسی چیزیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے ان سے چھپا کر رکھی ہیں. وہ نعمتیں کیا ہوں گی؟ وہ ایسے لوگوں کے دلوں اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گی. ان کی صفات بیان کرنے سے انسان کو اس دنیا میں نہیں سمجھ آئے گی. ہماری جو دماغ ہے نا وہ وہاں تک نہیں جا سکتا. ہمارا جو کانسیپٹ ہے، جس کو تصور ہم کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے تصور. جتنا اب ہم سوچ رہے ہیں اب ہم جنت کے میں باغات ہیں تو ہمارے دماغ میں گارڈن وارڈن جو ہم نے دیکھا ہوا ہے نا وہی ہمارے دماغ میں آئے گا. اس سے زیادہ ہم کیا سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ بس نہر اگر کہیں آئے گی تو ہم نے جہاں کہیں دنیا میں نہریں دیکھی ہے وہی ہمارے دماغ میں آئے گی کہ ہاں ایسی نہریں ہوں گی. لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہاں کتنی اعلیٰ درجے کے باغات ہوں گے، کیسی وہاں کی نہریں ہوں گی، کیسے وہاں کے پھل ہوں گے، کیسے وہاں کے میوے ہوں گے. اب یہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے نا، تو ہم کیسے بول سکتے ہیں کہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے. اب جیسے فار ایگزامپل کسی شخص نے آم کھایا ہی نہیں ہے، کبھی زندگی میں کسی نے آم نہیں کھایا، تو اس کو کیا اس کے مزے کی بات پتا ہے؟ اب جو ہے کہ کوئی شخص آم کھا کر محسوس کرے تو جب اس کو معلوم ہوگا کہ آم کیا چیز ہے، اس کو اس کا پتا ہے ٹیسٹ. تو اب جنت کی نعمتوں کا یہی حال ہے کہ نہ کبھی کسی نے دیکھا، نہ سنا، نہ چکھا، اور یہاں تک کہ ان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہے جنہیں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی کے دل میں ان کا خیال تک آیا. دیکھیے ایسی ایسی ہے جنت. ہماری امیجنیشن وہاں تک نہیں جا سکتی. ہماری امیجنیشن کی ایک سیڑھی جو ہے نا بہت چھوٹی سی ہے، ہم اس کو وہاں تک ہی جا سکتے، بس اس سے آگے ہماری پہنچ ناممکن ہے. تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ، اب دیکھیے کہ میں ہمیشہ یہ ایگزامپل بولتی رہتی ہوں کہ بچے، چھوٹے بچے، KG کے بچے اسکول سے آتے ہیں تو مائیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کے رکھتی ہے کہ دیکھو میں نے سرپرائز تمہارے لیے تمہاری پسندیدہ چیز بنائی ہے. ٹفن میں چاکلیٹس رکھ دیتی ہیں تاکہ بچہ خوش ہو جائے. آنے کے بعد اس کو کچھ چیزیں گفٹ کے طور پر، اچھا ان کے ایگزامس اچھے ہو گئے، اچھے ریزلٹس آ گئے تو سرپرائز کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے گفٹس رکھ دیتی ہیں. تو بچے کتنا خوش ہو جاتے ہیں. اچانک جو چیز دکھ جاتی ہے نا اس کی خوشی کچھ اور ہی ہوتی ہے. جو سرپرائز جو خوشیاں ہوتی ہیں نا تو اس کی خوشی کچھ اور ہی ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ جب ہم وہاں جائیں گے اور یہ جنتوں کو دیکھیں گے تو یہ ہمارے لیے سرپرائز ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھی ہے ہم سے نا. اگر اللہ ساروں کو بتا دیتے تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں برے کام کون کرتے. اگر اللہ تعالیٰ دوزخ بھی بتا دیتے، جنت بھی بتا دیتے، تو ہر ہی انسان نیکی کے کام کرتا، گناہ تو کوئی نہیں کرتا. تو یہ ساری چیزیں غیب سے تعلق رکھنے والی ہیں. ہمیں غیب پر بھروسہ کر کے اس کے لیے اپنے آپ کو پریپئر کرنا ہے. اور نیک اعمال اب جن لوگوں نے نیک اعمال کیے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. اچھا ایک پیچھے والی آیت رہ گئی. کیا مومن ایسے ہوتا ہے جیسے فاسق؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دیکھیے مومن اور فاسق کون سی لسٹ میں؟ ہم مومن کی لسٹ میں یا فاسق کی؟ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ نافرمان، اللہ کا نافرمان. ہم تو وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں ہم تو نہیں اللہ کے نافرمان. لیکن دیکھیے کتنی چیزیں ایسی ہیں، اللہ کے احکامات کتنے ایسے ہیں جن کی ہم لاپرواہی کرتے ہیں، بے پرواہی سے اسے مانتے نہیں ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں ہماری زندگی میں لیکن ہم اپنے آپ کو فاسق نہیں کہتے. ہم اپنے آپ کو بڑے اللہ والے کہتے ہیں. اس کے باوجود کہ ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی والے کام ہے وہ ہم سے ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس بات کا کبھی پتہ بھی ہوتا ہے کبھی پتہ نہیں بھی ہوتا ہے. تو اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا برابر. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کی قیام گاہ باغات ہوں گے. سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ صالح اعمال کرنے والا بنا دے. یہ دیکھیے کہ وہی بات آ رہی ہے، اما الذین آمنوا وعاملوا الصالحات. عاملوا الصالحات، ایمان، آمنو اور عاملوا الصالحات، یہ دونوں چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. یہ دو چیزیں ہمارے اندر چاہیے ہی چاہیے. اب
اب پکا ارادہ کر لیجئے کہ یہ 2 چیزوں کے بغیر تو زندگی گزارنا ناممکن ہے ہمارا۔ اب تک تو ہم نے نہیں کیا، لیکن آج کے بعد یہ 2 چیزیں ہمارے اندر کیسی ڈالنی ہے، اس کی تیاری شروع کر لیجئے۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ باغات ہے، خیام گاہ ہیں، ان باغات والی خیام گاہیں ہیں، اور ان کے اعمال کے صلے میں ان کی مہمانی ہے۔ جنات المأویٰ نزولا بما كانوا يعملون، نزولا مہمان نوازی، ان کی مہمان نوازی کہاں ہوگی؟ جنت میں ہوگی، جنت المأویٰ میں ہوگی۔ جنت المأویٰ کیا ہے؟ ہمیشگی والی جنت۔ یہ بڑے دن کے عذاب، قیامت کے دن عذاب کا، یعنی کہ دوسرا، اب یہاں پر جنت کا ذکر آ گیا، اب آگے دیکھیے کہ برے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور جن لوگوں نے، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو فاسق ہیں اور جو لوگ نافرمان ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے پورے انعامات، پوری جنتوں کی باتیں، پوری خوشخبریاں آپ کو سنا دی، آپ کے دل خوشی سے لبریز ہو گئے۔ اب دیکھیے، اب اللہ تعالیٰ ڈرا بھی رہا ہے کہ اب الرٹ بھی ہو جاؤ کہ کہیں گناہ کے کاموں میں پھنس نہ جانا۔ اور جب یہ لوگوں کو ڈالا جائے گا دوزخ میں، تو جب وہ اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا اب اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون۔ کیوں کہتے تھے کہ نہیں کوئی دوزخ وزخ نہیں، ہم تو جنت میں ہی جانے والے ہیں۔ ہم انہیں قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے عذاب کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے، ہلکے عذاب کا مزہ بھی چکھائیں گے، وہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جسے اس کے پروردگار کی آیات سے نصیحت کی جائے پھر وہ اس سے منہ موڑے۔ ہم یقیناً ایسے مجرموں سے انتقام لے کر رہنے والے ہیں۔ اب بڑے عذاب سے مراد کون سا عذاب ہے؟ قیامت کے دن کا عذاب۔ اور عذاب ادنا، چھوٹا عذاب کیا ہے؟ دنیا میں پہنچنے والی پریشانیاں، مصائب، آزمائشیں جو انسان کو انفرادی طور پر دیکھنا پڑتی ہے۔ ہر انسان کی الگ الگ پریشانیاں، ہر انسان کی الگ الگ مشکلیں ہیں۔ کسی کو شوہر کی طرف سے پریشانی ہے، کسی کے شوہر مر جانے کی وجہ سے، فوت ہو جانے کی وجہ سے کسی کو پریشانی ہے، تو کسی کا شوہر زندہ رہنے کی وجہ سے کسی کو پریشانی۔ ہر طریقے سے انسان کی طرف الگ الگ طریقے سے، کسی کو بچے ہونے کی وجہ سے پریشانی ہے، کسی کو بچے نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی۔ گویا کہ ہر انسان کی پریشانی الگ ہے اور وہ اپنی اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ عذاب ادنا۔ بڑے عذاب سے پہلے ہم آپ کو چھوٹے عذاب میں مبتلا کریں گے، پھر اس میں چھوٹے عذاب میں اور کیا کیا آ جائے گا؟ عذاب الادنا میں بیماریاں ہیں، مالی نقصان ہے، عزیز و اقربا ہمارے جو کلوز ونس ہیں ان کی موت ہے، کوئی دوسرے حادثات ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیر چلے گئے، پیرالائزڈ ہو گئے، یا کچھ ایسی چیزیں ہو گئی، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ الگ الگ زندگی کے الگ الگ۔ پھر اس کے علاوہ پھر کیا ہے؟ آسمانی آفات اگر دیکھا جائے تو قحط ہے، زلزلے ہے، کوئی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے، یہ بھی عذاب ادنا ہے۔ جو اوپر جو ذکر ہو رہا ہے کہ ہم ان کو کیا کریں گے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، عذاب اکبر سے پہلے ہم عذاب ادنا، ادنا کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹا عذاب۔ یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس سے بڑا عذاب انسان کو آخرت میں بھگتنا ہے۔ کن لوگوں کو؟ کافروں کو، اور ہم کو نہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مومن گھروں میں پیدا کیا۔ امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب ادنا سے بھی بچائے اور عذاب اکبر سے بھی بچائے۔ تو عذاب ادنا میں اور کیا کیا چیزیں آ گئی؟ قحط ہے، زلزلے ہے، فسادات ہے، لڑائیاں جھگڑے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک ایک وقت میں ہزاروں انسان مر جاتے ہیں۔ اب جیسے کہ کورونا آیا تھا، کتنے لوگ اس میں مر گئے، پھر کبھی زلزلہ آ گیا، ہزاروں لوگ اس میں مر جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہلکے عذاب ہیں، اور یہ کیوں دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیوں؟ تاکہ لوگ سنبھل جائیں، وقت سے پہلے لوگ سنبھل جائیں کہ کوئی آفت ان کے اوپر آ رہی، کوئی پریشانیاں ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے آ رہی۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں اگر چھوٹا سا سر درد بھی ہو نا تو فوراً دیکھا کریں، چیک کیا کریں کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی۔ چھوٹی سی بیماری اگر ہمیں لگی ہے نا تو فوراً چیک کیا کریں مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، فوراً توبہ استغفار شروع کر دیں۔ یہ نہ سوچیں کہ نہیں میں تو بڑی نیک ہوں، مجھ سے کہاں کوئی غلطی ہوتی ہے۔ ہاں دوسرے لوگ تو میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں، ویسے کرتے ہیں، ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے ساتھ ایسے کرتے ہیں، لیکن ہم تو بڑے نیک ہیں۔ اپنے آپ کو کبھی بھی نیک نہ سوچا کریں، ہمیشہ گناہوں میں چور سوچا کریں، تو ہم زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنے والے بن سکتے ہیں۔ ورنہ کبھی ہم کو توبہ و استغفار کرنے کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ اگر ہم اپنے آپ کو ہمیشہ نیک گمان کریں گے نا تو ہم سمجھیں گے کہ نہیں مجھے کیا ضرورت ہے استغفار پڑھنے کی، میں تو ویسے ہی اتنی نیک ہوں، میں تو اتنی کلاسز جوائن کرتی ہوں، میں تو اتنا قرآن سنتی ہوں، اس کے باوجود
میں آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہوں گی جو مجھے پتا بھی نہیں رہتی ہے اور وہ ہم گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے پروردگار کی آیات سے نصیحت کی جائے پھر وہ اس سے منہ موڑے۔ ہم یقیناً ایسے مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، لہٰذا اے نبی آپ کو اس کتاب کے ملنے میں کوئی شک نہ رہنا چاہیے۔ کتاب بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی۔ جب انہوں نے مصائب پر صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کئی ایسے پیشوا بنا دیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے، اور یہ لوگ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ آپ کا پروردگار قیامت کے دن یقیناً ان لوگوں کی باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ کیا انہیں اس بات سے کچھ رہنمائی نہیں ملی کہ ان سے پہلے ہم کئی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہائشی مقامات پر آج یہ لوگ چل پھر رہے ہیں؟ ان میں بہت سی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لاتے ہیں، جس سے ہم کھیتی پیدا کرتے ہیں تو ان سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں؟ پھر کیا یہ غور نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ کون سے فیصلے کی بات؟ کہ دوزخ کی، اور وہ خود بھی کھاتے اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، پھر یہ غور نہیں کرتے؟ ہاں، آپ ان سے کہیے کہ جب فیصلے کا دن ہوگا تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہیں فیصلے کا دن ایمان لانا کچھ فائدے نہ دے گا، اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی جائے گی۔ سو آپ ان سے اعراض کیجئے اور انتظار کیجئے، وہ بھی یقیناً انتظار کر رہے ہیں۔ سورۃ الاحزاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہ جنگ احزاب سوری سورہ احزاب جو ہے، تو اس میں اصل جنگ احد کے بعد مدینے پر خوف و ہراس کی فضا اس طریقے سے تھی کہ اس سورہ کا اکثر حصہ جو ہے جنگ احزاب کے بعد نازل ہوا تھا، یعنی کہ 5 ہجری میں۔ تو اس میں ابتدائی آیات جنگ احزاب سے بہت پہلے کی ہیں۔ مکے میں تو آپ کے اور مسلمانوں کے دشمن صرف قریش مکہ تھے، مگر مدینہ جانے کے بعد جیسے کہ ہم نے دیکھا مدینے کے یہود، مشرکین، منافقین، یہ سارے کے سارے مل کر آپ کے دشمن بن گئے تھے۔ تو یہاں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے کہ ان کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیے، اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کیجیے، اور جو کچھ بھی عمل کرتے ہو، تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے باخبر ہے۔ اللہ پر بھروسہ کیجیے اور اللہ کا کارساز ہونا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے اندر 2 دل نہیں بنائے یا نہ۔ اب اس میں دیکھیے، اب یہ وہی دور تھا جس میں بذریعہ وہی مسلمانوں کی اخلاقی تربیت اور معاشرتی جو اصلاح ہو رہی تھی اس کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اب یہاں پر یہ کہ ایک نہایت اہم مسئلہ غلامی کا تھا۔ یہاں پہ عرب معاشرے میں غلامی کا اتنا زیادہ رواج تھا، اگر یوں کہا جائے کہ اس دور میں عرب آبادی کا آدھے سے زیادہ حصہ غلاموں پر مشتمل تھا، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ پھر ان غلاموں کو آزاد انسانوں سے بہت زیادہ حقیر تر سمجھا جاتا تھا، ایک دم کم تر درجہ دیا جاتا تھا، اور اسلام میں اس سلسلے میں کئی اصلاحات کرنا چاہتا تھا اسلام، کہ یہ غلاموں کی جو زندگی ہے اس کو کیسے درست کیا جائے، کیسی اس کی اصلاح کی جائے۔ تو یہاں پر اس سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی تھی کہ سید زید بن حارثہ جو تھے آپ کے غلام جو تھے، تو جسے آپ نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، تو بعد میں لوگ ان کو کیا کہنے لگے؟ سیدنا زید کو زید بن محمد کیا کہا کرتے تھے۔ بعد میں جب یہ منہ بولے بیٹوں کی بات اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اس بات کو، تو پھر ان کو یہ بات اس کے بعد، اب پہلے یہ بات نہیں آئی تھی کہ کسی کو بیٹا بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا کہ آزاد شدہ غلاموں کے سلسلے میں یہ بھی تھا کہ کم از کم ایسے لوگوں کو آزاد کر کے اسلام چاہتا تھا کہ ایسے لوگوں کو آزاد کر کے لوگوں کو برابری کا درجہ دیا جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو سیدنا زید جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے
اب سیدنا زید کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن جو تھی زینب، تو ان سے ان کا رشتہ پہلے انہوں نے کیا کیا، ان کو آزاد کیا، اپنے منہ بولے بیٹے کو بنا لیا ان کو، اور پھر بعد میں کیا کیا کہ ان کا رشتہ اپنی پھوپھی زاد بہن یعنی کہ سیدہ زینب کو ان کا رشتہ بھجوایا۔ تو اب یہ جو زینب تھی تو ان کا خاندان ذرا اونچا تھا، اور اب ان کو یہ تھا کہ جو آزاد معاشرے میں بڑے اونچے درجے کے لوگ شمار ہوتے تھے، اور وہ اب یہ تو آزاد تھے، اب یہ تو غلام تھے، ٹھیک ہے یہ غلام سے آزاد بھی ہو گئے تھے، لیکن اب ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ تو غلام تھے، تو ان کا وہ کیسے اس کا رشتہ قبول کر سکتے تھے وہ، تو انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ پھر اور رشتے کا یہ مطالبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے، یہ یہاں پر دیا جو آ رہا ہے اگلی آیت میں، ما یوحا الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیر، کہ جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کیجئے، اور جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے باخبر ہے، اللہ پر بھروسہ کیجئے اور اللہ کا کارساز ہونا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں بنائے، اور نہ ہی تمہاری بیویوں کو اب یہاں پر دیکھیے کہ انہوں نے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی تھی کہ اس طریقے سے پلان کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ ایک تو یہ ان سے رشتہ ہوا سیدہ زینب سے، اب یہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی کہ یہ غلام ہے اور ان سے میں کیسے نکاح کر لوں، یعنی کہ وہ لوگ تو ذرا اونچے خاندان کے تھے نا، تو اس لیے سیدہ زینب یہ چاہ رہی تھی کہ انہوں نے یہ رشتہ انکار کر دیا۔ لیکن پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان لوگوں کے انکار پر اسی صورت کی آیت نمبر 36 نازل ہوئی، ہم آگے پڑھیں گے، تو سیدہ زینب کے رشتہ داروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی کہ اللہ کا حکم ہے اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر لیں تو مومنوں کو کچھ اختیار نہیں، اللہ اور اس کے رسول جو بھی فیصلہ کریں پھر اس پر انسان کو اپنا سر جھکا دینا چاہیے۔ اور سیدنا زید اور سیدہ زینب کی شادی ہو گئی۔ ابھی جب بات سنی سیدہ زینب نے تو شادی کے لیے راضی ہو گئی، لیکن کیا ہوا کہ دونوں میں خوشگواری کے حالات نہیں پیدا ہو سکے۔ اب ظاہر ہے سید زید جو تھے تو یہ کیسے تھے، غلام تھے، اور وہ ایک اعلیٰ اس کی درجے کی عورت تھی، تو ان کو ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو وہ نہیں دے سک رہی تھی جو ان کو دینا چاہیے تھا، عزت اور جو وقار جو ان کو دینا چاہیے تھا، تو یہ ان کو نہیں دے سک رہی تھی وہ، تو ان کے بارے میں آ رہا تھا کہ انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے بار بار آتے تھے، زید رضی اللہ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور بار بار شکایت کرتے تھے اپنی بیوی کے بارے میں، تو انہوں نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار یہی سمجھاتے تھے کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو، آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نہ تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنایا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ یہ بات بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کی بیوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروایا تھا کہ سگے بیٹے سے تو نکاح، سگی بہو سے تو نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ بھی احکام اللہ تعالیٰ کو بتانے تھے۔ اور عرب میں کیا ایک طریقہ کیا تھا، زہار کا طریقہ، یہاں پر جو ہے یہاں جو آ رہا ہے کہ تظاہرون وما جعل ازواجکم الائی تظاہرون، کہ تم جب زہار کرتے ہو اپنے بیویوں سے، زہار کا کیا مطلب ہوتا تھا کہ یہ زہار کا دستور بھی ان کے پاس لغو تھا، یہ بیکار تھا، یہ کہ جو کیا کرتے تھے عرب میں طلاق کے علاوہ یہ دستور تھا کہ جو طلاق نہیں دیتے تھے عورتوں کو، جس عورت پر غصہ آتا تھا تو ان سے انبن ہو جاتی تو کہہ دیتے تھے تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اس کام کو وہ زہار کہتے تھے، یہ کہنے پر وہ عورت خاوند پر حرام ہو جاتی تھی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے کہنے سے، اب سورہ مجادلہ میں ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل پڑھیں گے، تو یہ صرف یہ بتایا جا رہا تھا کہ تمہارے کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی، ماں تو ماں ہوتی ہے وہ جس نے جنا ہے تم کو، تو جس طریقے سے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح کسی کی دو مائیں بھی نہیں ہوتی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو دل اس لیے بتائے کہ کسی کی بیویاں دو نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے ماں دو نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے کسی انسان کے اندر دو دل بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر دیکھیے کہ انسان کے اندر دو دل ہوتے تھے تو ایک دل کہتا تھا کہ میں اٹھوں، ایک دل کہتا تھا نہیں میں سو جاؤں، تو پھر انسان کے اوپر کیسے غالب آتے، انسان کوئی چیز پر کوئی بات پر کیسے ثابت رہتا، کوئی ایک دل کہتا کہ میں یہاں سفر کرنے جاؤں، دوسرا دل کہتا نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا تو میں نہیں جاؤں، تو مطلب کیسے مشکل کیا ہو جاتی نا، ایک ہی دل ہے ایک ہی ڈیسیجن ہے اب، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت بتائی، اور یہاں پر بتایا کہ اب اگر تم اپنی بیوی کو ماں کہہ بھی دو تو یہ
کہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں یہ بتانے کی یہاں پر بات ہو رہی تھی۔ اور یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، مگر اللہ حقیقی بات کہتا ہے اور وہی صحیح راہ دکھاتا ہے۔ ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے ہی پکارا کرو۔ اللہ کے یہاں یہی انصاف کی بات ہے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ سلمان اس سے پہلے بھی ایک جو اور ایک صحابی جو سیدنا سلمان فارس جو تھے، تو ان کے باپ کا خود انہیں بھی علم نہیں تھا، بچپن میں ہی انہیں غلام بنا دیا گیا تھا اور وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے 10 سے زیادہ بار بیچا گیا اور خریدا گیا۔ تو جیسے سیدنا صہیب رومی جو اصل میں ایرانی تھے، اور مگر اہل روم نے جب فارس پر حملہ کیا تو انہیں بچپن میں ہی قیدی بنا کر روم لے کر چلے گئے تھے، اور دونوں صحابہ کرام کو اپنے اپنے والد کا نام بھی نہیں معلوم تھا۔ تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان کا نام ہی نہیں ان کو پتا تھا۔ تو یا کسی کو پیارے بیٹے یا پیاری بیٹی یا بیٹی کہہ دینے سے ان کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ باپ بن جاتے ہیں یا ماں بن جاتے ہیں، ان سے اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ حقیقی جو باپ ہے، اب اگر کسی کو گود بھی لیا جا رہا ہے تو اس کے لیے بہت سارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہے۔ ایک تو یہ ان کے باپوں کے نام ہی ان کے اس میں ہونا چاہیے، ہم اپنے نام ان کو نہیں دے سکتے۔ پھر اس میں محرم اور نامحرم کا بھی بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تو ان کو کیا کریں گے پھر؟ بھائی تصور کیا جائے گا۔ اور وہ کوئی اور تم بھول چوک کی بنا پر کہہ دو تو ان پر تم پر کوئی گرفت نہیں، مگر جو دل کے ارادے سے کہو اس پر ضرور گرفت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک نبی مومنوں کے لیے ان کی اپنی ذات سے بھی مقدم ہے، اور آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ کتاب اللہ کی روح سے مومنین اور مہاجرین کی نسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ تر حقدار ہیں، البتہ اگر تم اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ کتاب اللہ میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس عہد کو یاد رکھو جو ہم نے تم سے پہلے نبیوں سے لیا تھا، اور آپ سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ سے بھی۔ تو یہاں پر جب یہ ہوا جب ان کا یہ پیچھے والا جو سٹوری ہے تھوڑی انکمپلیٹ رہ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا زینب سے کہ نکاح کا اشارہ مل گیا تھا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نکاح کا اشارہ مل گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری باتوں کے ان کو خطرات نظر آ رہے تھے کہ اگر میں اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کروں گا، کیونکہ جب انہوں نے طلاق دے دی، اب انہوں نے پہلے زید کو کافی سمجھایا کہ تم یہاں پہ جو آیا ہے آیت نمبر 2 میں کہ ما یوحا الیک من ربک، کہ آپ کے رب کی طرف سے وہی آپ پر وہی کی جا رہی تھی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے تھے کہ یہ سب ہونے والا ہے اور زینب سے آپ کا نکاح ہونے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے بذریعہ وہی بتا دی تھی، اور آپ اس بات سے بڑے پریشان ہو رہے تھے کہ اگر میں اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اگر نکاح کروں گا تو لوگ میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنائیں گے، ویسے ہی لوگ میرے بارے میں اتنی باتیں بناتے ہیں، تو اب کیا ہوگا کہ اب لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو اس نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ختم کرنی تھی کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ اصل بیٹے نہیں ہیں، یہ بتانا مقصود تھا۔ تو یہاں پر پھر جتنی بار زید آتے اور اپنی بیوی کی شکایتیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے اور ان کو کہتے کہ تم اپنی بیوی کو روکے رکھو، یعنی کہ طلاق مت دو۔ لیکن جب بات حد سے بڑھ گئی تو پھر بعد میں انہوں نے ان کو اشارہ مل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جب انہوں نے طلاق دے دی تو یہاں پر کیا الفاظ آتے ہیں؟ ہاں، تو ان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ جب انہوں نے کہا، جب آپ کو وہی سے سیدہ زینب سے نکاح کا اشارہ ملا تو آپ کے سامنے وہ سارے خطرات آ گئے، جس کی وجہ سے آپ کے دشمن آپ کو تانا دیں گے کہ دیکھو اس نبی نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، حالانکہ یہ خود ہی بہو سے نکاح کرنا حرام بتاتا تھا۔ تو یہاں پر آپ زید کو بار بار طلاق دینے سے روکتے رہے۔ مطلب اس سورے کی ابتدائی آیات جب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں ان کافروں اور منافقوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ان کی باتوں پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم صرف اسی سے ڈرو اس کی جو وحی کی اطاعت کرو، اور اللہ کے احکامات، اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی حکمت کو خوب جانتا ہے۔ وہ کیوں ایسا حکم دے رہا ہے؟ جو لوگ اس نکاح کے رد عمل میں شور برپا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ کیا کیا ہونے والا ہے، کیا کیا کیسے کیسے ہوں گی چیزیں، باتیں۔ تو پھر اللہ دیکھیے کہ یہ جو تھی سیدہ زینب جو تھی، تو ان کا نکاح پہلے ہی آسمانوں پر ہو گیا تھا،
اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح پہلے ہی آسمانوں پر کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ تمہارا نکاح آسمانوں پر ہو گیا۔ سیدہ زینب جو تھی دوسری سوکنوں پر اس بات میں بھی بہت وہ رکھتی تھی، فخر کرتی تھی کہ میرا نکاح آسمانوں پر ہوا اور تمہارا نکاح دنیا میں ہوا۔ تو یہاں اس طریقے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ زینب کا نکاح ہو گیا۔ آگے آتا ہے، اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم، ہاں یہ ہو گیا، اور بے شک نبی مومنوں کے لیے اپنی ذات سے بھی مقدم ہے، آپ کو آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور کتاب اللہ کی روح سے مومنین اور مہاجرین کی نسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ تم اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، کتاب اللہ میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس عہد کو یاد رکھو جو ہم نے سب نبیوں سے لیا، اور آپ سے بھی، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، ان سب سے ہم نے پختہ عہد لیا۔ ہنا پڑھیے یہاں سے، میوٹ کریے، آیت نمبر 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاکہ وہ ان سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کریں، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت، اس کا احسان یاد کرو جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی، اور ایسے لشکر جنہیں تم نے نہ دیکھا، اور اللہ اسے دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور جب تم پر چڑھ آئے تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے، اور جب ان کی آنکھیں چندھیا گئیں اور دل میں کلیجے منہ کو آنے لگے، تو تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ یہاں اس موقع پر مومن آزمائے گئے اور وہ شدید ہلائے جھنجھوڑے گئے، اور جب کہنے لگے منافق اور وہ جن کے دلوں میں روگ ہے، ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا وہ صرف دھوکہ تھا۔ اور جب ایک گروہ نے کہا ان میں سے، اے مدینے والو، تمہارے لیے کوئی جگہ ٹھکانہ نہیں، لہٰذا تم لوٹ چلو، اور ان میں سے ایک گروہ اجازت مانگتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ہمارے گھر بے شک غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں، وہ تو صرف فرار چاہتے ہیں۔ اور اگر وہ ان پر مدینے کے اطراف سے داخل ہو جائیں، پھر ان سے فساد چاہا جائے اور کہا جائے تو وہ اسے ضرور دیں گے، منظور کر لیں گے، اور گھروں میں صرف تھوڑی سی دیر لگائیں گے، حالانکہ وہ اس سے پہلے اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ پوچھا جانے والا ہے۔ آپ فرما دیں، فرار تمہیں ہرگز نفع نہ دے گا اگر تم موت یا قتل سے بھاگے، اور اس صورت میں تم صرف تھوڑے چند دن فائدہ دیے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے اگر وہ تم سے برائی کرنا چاہیں یا تم پر مہربانی کرنا چاہیں، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ پائیں گے اور نہ مددگار پائیں گے۔ اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے دوسروں کو جہاد سے روکنے والوں کو اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والوں کے کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور وہ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت کم۔ تمہارے متعلق بخیلی کرتے ہوئے جب وہ خوف آئے تو تم انہیں دیکھو گے، وہ تمہاری طرف یوں دیکھنے لگتے ہیں جیسے ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں، اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ پھر جب وہ خوف چلا جائے تو وہ تمہیں تانے دینے لگیں تیز زبانوں سے، مال پر بخیلی کرتے ہوئے۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے غارت کر دیے ان کے عمل، اور اللہ پر یہ آسان ہے۔ وہ گمان کرتے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی نہیں گئے ہیں، اور اگر لشکر دوبارہ آئیں تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ دیہات میں باہر نکلے ہوتے، صحرا نشین ہوتے، تمہاری خبریں پوچھتے رہتے، اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو جنگ نہ کریں مگر بہت کم۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پر امید رکھتا ہے اور اللہ کو بکثرت یاد رکھتا ہے۔ اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو وہ کہنے لگے، یہ ہے جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، اور اس صورتحال میں نہ زیادہ کیا مگر ایمان اور جذبہ فرما برداری۔ مومنوں میں سے کچھ ایسے آدمی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا وہ سچ کر دکھایا، سو ان میں سے کچھ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے، اور کچھ ہیں جو انتظار میں ہیں، اور انہوں نے کچھ بھی تبدیلی نہیں کی۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ جزا دے سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا، اور اگر وہ چاہے تو منافقوں کو عذاب دے یا وہ ان کی توبہ قبول کر لے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ نے کافروں کو لوٹا دیے ان کو اپنے غصے میں بھرے ہوئے، انہوں نے کوئی بھلائی نہ پائی، اور جنگ کے معاملے میں مومنوں کے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ ہے توانا اور غالب۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، اس نے انہیں ان کے قلعوں سے اتار دیا،
اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو قید کرتے ہو، اور تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا اور زمین کا جہاں تم نے قدم نہیں رکھا تھا۔ اور اللہ ہے ہر شے پر قدرت رکھنے والا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے فرما دیں اگر تم دنیا منٹ کی رکیے، زندگی نہ رکیے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا۔ یہاں سے ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، اے نبی اپنے بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیبائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا، اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ ان کی بیویوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو تھی، یہاں سے یہ مال غنیمت سے جب مسلمانوں میں کچھ آسودگی آ گئی، کچھ مال غنیمت ہاتھ آ گیا، تو ازواج مطہرات نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زائد اخراجات کا مطالبہ کیا۔ یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے حالات بھی ہمیشہ سخت ہی ہوتے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ہر وقت کھانا نہیں بنتا تھا، ہر روز صبح شام، جیسے کہ ہمارے پاس تو تین قسم، 3 ٹائم کے الگ کھانے ہوتے ہیں، کئی گھروں میں تو ایک ٹائم میں 2 سالن بننے کمپلسری ہیں، ایک میٹھا ہونا چاہیے، اس طریقے سے ہمارے طریقے۔ تو یہاں پر تو روز تازہ کھانا بھی نہیں بنتا تھا، کئی کئی دن بھی یہ لوگ بھوکے رہتے تھے۔ تو یہاں پر ایسے حالات میں ان کے ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ مال غنیمت میں سے ہم کو بھی کچھ دیا جائے۔ تو حالات بھی ایسے سخت تھے اور مطالبہ کرنا ان کا جائز بھی تھا، ایسے نہیں کہ ان کو بہت زیادہ تھا اس کے باوجود بھی وہ مانگ رہے تھے، اور دوسرے سب مسلمان آسودہ ہو رہے تھے، یعنی کہ سب کو مل رہا تھا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہمیں اپنے گھروں میں بھی کچھ رکھ لیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ناراض ہو گئے اور اس کی بنا پر انہوں نے 1 ماہ کے لیے اپنے بیویوں سے کنارہ کش رہنے کا ارادہ کر لیا۔ یعنی کہ اس کو ایلا کہتے ہیں، اپنی بیویوں سے دور رہنے کا جو ارادہ انسان کر لیتا ہے اس کو ایلا کہتے ہیں، ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئے اور اجازت چاہی، آپ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ سیدنا عمر نے دیکھا آپ کے پاس آپ کی بیویاں غمگین اور خاموش بیٹھی ہیں، آپ نے فرمایا یہ میرے گرد بیٹھی خرچ کا مطالبہ کر رہی ہیں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ آپ نے ان میں سے 1 مہینے کی علیحدگی اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ناراض ہو کر ان سے کہ دیکھیے کہ دنیا کی اگر زندگی چاہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا حکم دے دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا بول دیا کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دنیا کی زندگی دے دوں اور تمہیں بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، لیکن اگر آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پھر کیا کرنا ہے کہ نیکوکاروں کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے کہ یہ اسٹرگل والی لائف جو ہے وہ گزاریں گی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو پھر ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ وہ دیا تھا کہ آپ چاہے تو اس طرح مطلب دباؤ ڈالنے والی بیویوں کو طلاق دے کر فارغ کر دے، چاہے تو اپنے پاس رکھیں، چاہے تو ان کو یہ کر دیں کہ آئندہ سے وہ اس سلسلے میں آپ کو پریشان نہ کریں۔ آپ نے 1 ماہ کے ایلا کے بعد بیویوں سے الگ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور 29 دن گزرنے کے بعد پھر آپ مسجد کے بالا خانے سے واپس آئے اور گھر تشریف لے گئے اور سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ یہ ان کو بھی پہلے اتنی بڑی بڑی خواتین ہیں، ان کے لیے بھی ایسے سخت احکام تھے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آگے، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ دیکھیے ہمارے لیے دگنا عذاب نہیں ہے، ان کی بیویوں کو امہات المومنین ہے نا، وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ نبیوں کی بیوی کا مقام عام عورتوں سے بہت بلند ہے کیونکہ وہ امہات المومنین ہے۔ تو اس طریقے سے ان کے لیے یہ سخت بات بھی ان کے لیے کہ اگر وہ کوئی گناہ کا کام کریں گے تو ان کا عذاب بھی دگنا ہے، اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبردار بن جائے اور نیک عمل کرے تو ہم اسے اجر بھی دگنا دیں گے، اور ان کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو کسی نامحرم سے دبی زبان سے بات نہ کرو۔ دبی زبان سے بات کرنے کا کیا مطلب ہے کہ لوچ اور لچک نہ ہو، اسٹائل سے بات نہ کی جائے، یعنی کہ بات کرنا نامحرم سے کوئی بالکل سختی سے منع نہیں ہے، لیکن بات کرنے میں ایسی بناوٹ اس میں شامل ہو، بناوٹ کے ساتھ، لوچ و لچک کے ساتھ، پیاری سی باتیں، اٹریکٹ کرنے والی باتیں اگر کوئی غیر محرم سے کرے کہ وہ سامنے والا اس کے عشق میں مبتلا ہو جائے۔
کہ یہ کتنی پیاری باتیں کرتی ہے، اس کی باتیں دل کو چھو رہی ہیں، تو ایسی باتیں نہ کیا کرو، ورنہ جس شخص کے دل میں روگ ہے وہ کوئی غلط توقع لگا بیٹھے گا۔ اب آپ کوئی ایک مرد سے اگر کوئی ایسی پیاری پیاری باتیں کریں گے تو وہ کیا سوچے گا کہ یہ مجھ سے اتنی اچھی باتیں کر رہی ہے، اچھا کچھ نہ کچھ اس کے دل میں بھی میرے لیے ہے، یہی سوچے گا نا وہ۔ تو لہٰذا صاف سیدھی بات کرو اور اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں عورتیں بازاروں میں گھوم سکتی ہیں پھر سکتی ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ انڈر لائن کریے اور ان کو بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، عورتوں کو گھر میں بیٹھے رہنے کو پسند کیا ہے، کہ اننیسیسری کا گھومنا باہر پھرنا اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر کسی کی جاب نیسیسری ہے، اگر کوئی ضرورت ہے، کسی کی نیڈ ہے جاب کرنا، وہ جاب کرے، لیکن اس کے جو اسلام کے جو چیزیں ہیں اس کو پورا فالو کرتے ہوئے اگر وہ جاب کرتی ہے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن اکثر کیا ہے آج کل کا طریقہ، آج کل کی جو جنریشن ہے، جو ٹین ایجرز چاہیے بولے یا پھر ایسی عورتیں جو بڑے بڑے گھرانوں کی ہے، تو ان کو کیا ہے، گھر میں بور ہوتا ہے، ان کی پارٹیز ہیں، ان کے گھومنے ہیں پھرنے ہیں، پارک جانا ہے، کلبز میں جانا ہے، ہر روز ان کا یہی ان کا مصروفیات یہی ہے۔ تو یہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، قرار پکڑے رکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا۔ اب جو دیکھیے جو بہنیں گھروں میں بیٹھنے والی ہیں وہ کتنی خوش ہو رہی ہوں گی کہ دیکھیے ہم تو نہیں جاتے باہر، الحمدللہ کہ ہمیں وہ سارے چیزوں کے شوق نہیں ہے، الحمدللہ۔ یہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان ایک سٹیٹس والی سرکل میں داخل ہو جاتا ہے نا تو اس کے شوق پھر اسی طریقے سے تھے، روز پارلر جا رہے ہیں، روز جم جا رہے ہیں، پھر پارٹیز ہو رہی ہے، وہاں کا الگ سرکل بن رہا ہے، وہاں کا الگ سرکل بن رہا ہے۔ جتنے ہائی لیول کے لوگوں میں آپ بیٹھیں گے نا اتنا ہائی لیول کی پھر آپ کی مصروفیات ہو جائیں گی۔ پھر اسی طریقے سے کبھی ان کے وہاں پارٹی ہو رہی، کبھی ان کے وہاں پارٹی ہو رہی ہے، کئی مرد ہیں کئی عورتیں ہیں، سارے مل کے انجوائے کر رہے ہیں، میوزک چل رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، موویز چل رہی ہے اور بیٹھ کے انجوائے کیا جا رہا ہے۔ تو آج کل لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہی اچھی زندگی ہے، یہی صاف ستھری، یعنی کہ یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو منع کر دیا، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو، اور کیا کہا گیا کہ پہلے کی طرح، دور جاہلیت کی طرح اپنے زیب و زینت کی نمائش نہ کرتی پھرو، یعنی کہ انسان کیا کرتے، تبرج کس کو کہا جاتا ہے، تبرج الجاہلیہ، جاہلیت کا تبرج کس کو کہا جاتا ہے، تبرج سے مراد اپنی زینت، جسمانی زینت، میک اپ ہے، دوسروں کو بالخصوص مردوں کو دکھانے کی کوشش کرنا، اس میں 5 چیزیں شامل ہو جا سکتی ہیں۔ ایک مطلب اگر مفسرین نے اس بارے میں سوچا تو کہ اپنے جسم کی نمائش پہلی بات، دوسرے زیورات کی نمائش اور ان کی آواز، جیسے کہ بینگلز ہے یا پھر چین ہے پیر کی اس میں آواز ہے، اور پھر پہنے ہوئے کپڑوں کی نمائش، کوئی ایسے کپڑے ایک دم برانڈڈ کپڑے جس میں سے بدن بھی جھلک رہا ہے، جو ٹائٹ فٹنگ والے بھی ہیں، یہ ساری چیزیں انسان اگر روڈ سے پہن کر جا رہا ہے، ابایا بھی نہیں پہنا ہوا ہے، تو ہر دیکھنے والے کی اس میں یہ اس کا اٹریکشن والی ہوگی وہ۔ پھر رفتار میں بانک پر ناز و ادا سے چل رہے ہیں، اترا اترا کر چل رہے ہیں، اسٹائل سے چل رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کچھ خواتین کیسے روڈ سے چلتی ہیں نا تو بڑے ہی اسٹائل سے چلتی ہیں، تو وہ دوسروں کو اٹریکٹ کرنے والی ہوتی ہے۔ پھر خوشبو کا استعمال، پھر جو غیروں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، خوشبوئیں بھی ایسی ایسی خوشبوئیں لگا کر عورتیں بازو سے گزرتی ہیں کہ پلٹ کر ان کو دیکھنے کے دل چاہتا ہے کہ کون ہے یہ۔ اسپیشلی سعودی عربیہ میں تو یہ کامن بات ہے، ہمارے انڈیا میں تو یہ ساری چیزیں اتنی کامن نہیں ہیں، لیکن سعودی عربیہ میں تو اتنے زیادہ پرفیوم لگا کے عورتیں مارکیٹ میں ہاں آس پاس سے گزرتی ہیں کہ ایک دم وہ خالی گزر بھی جائے تو ایک دم ایسی خوشبو کا جھونکا بازو سے گزرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں سے ہم کو منع کیا گیا ہے، زیب و زینت دکھانے سے منع کیا گیا ہے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے کہ بچیاں عبایا بھی پہن رہی ہیں لیکن جتنی چیز دکھ رہی ہے اس کو بھی سجا سنوار کر نکل رہی ہے۔ اگر ہاتھ دکھ رہے ہیں تو ہاتھوں کو نیل پینٹ لگا ہوا ہے، اچھی سی رنگز پہنی ہوئی ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں تو آنکھوں کو آئی لائنر لگا ہوا ہے، کاجل لگا ہوا ہے، آئی شیڈز لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ جتنا دکھا رہا ہے جتنا دکھ رہا ہے اس کو تو کم سے کم شو آف کر لو، یہ ہو گیا بات۔ تو یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے پردے کے احکام، کہاں ہے قرآن میں، تو یہاں پر ان کو یہ بتایا کریں، انڈر لائن کیا کریں کہ پہلے کے زمانے میں دور جاہلیت میں ہوتا تھا یہ، یہاں پر آج دیکھیں کہ دور جاہلیت کی چیزیں آج ہمارے پاس کامن ہو رہی ہیں، اسٹیٹس والے لوگوں کے پاس آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں وہاں پر کامن ہو رہی ہے۔ اور اے اہل بیت، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر کے اچھی طرح پاک صاف کر دے، اور جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ باریک بین اور باخبر ہے۔ یقیناً جو مرد اور جو عورتیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، فرما بردار ہیں،
سچ بولنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ کن کی بات آ رہی ہے، مومنوں کی یہاں پہ صفات بتائی جا رہی ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، یعنی کہ یہ کیسے ہیں، جھک جانے والے، عاجزی اور انکساری کرنے والے۔ والمتصدقین والمتصدقات، یہ کیسے لوگ ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، سچے لوگ ہیں۔ اور والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے، کیسے، بہت زیادہ مرد اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں۔ جہاں پر تازیر تی آ رہا ہے وہ عورتوں کے لیے ذکر آ رہا ہے، اور اس کے پہلے جو زبر کے ساتھ آ رہے ہیں الفاظ، صابرینہ، صائمینہ، یہ تو یہ سارے مردوں کے لیے بات آ رہی، مرد اور عورتیں دونوں کی بات ہو رہی، صرف مردوں کی یا صرف عورتوں کی بات نہیں ہو رہی۔ تو روزہ رکھنے والے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، والحافظین فروجہم والحافظات، مرد بھی اس میں اور عورتیں بھی۔ اور کیا ہے آگے، کیا کوالٹی، آخری کوالٹی کیا ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکراتی، اور کیسی مرد اور کیسے عورتیں ہیں، جو اللہ کو بکثرت یاد کرتے ہیں، بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ یہ ساری کوالٹیز جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی پیدا کر دے۔ اللہ اس میں سے بہت ساری چیزیں ہمارے اندر نہیں ہے، بڑے ہم کمزور ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں اندر ڈالنی ہے، اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اللہ تو ہمارے اندر یہ ساری کوالٹیز جو نیک لوگوں، نیک مومن عورتیں ہیں، یہ ساری کوالٹیز ہمارے اندر بھی پیدا کر دے اللہ، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اس نور کی محفل میں، اللہ تعالیٰ اس پیاری سی محفل میں ہم جو دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور جو دعائیں کرنا ہم بھول بھی جائیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کی ہم بھی خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگ ہم بھی بن جائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ کیا، اللہ تو ہم سے بھی بخشش کا وعدہ کر دے، اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمیں بھی بخش دے، اور ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر دے، ان سارے لوگوں میں ہمارا نام لکھ دے اللہ تعالیٰ، آمین یا رب العالمین۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کا کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کچھ اختیار باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ دیکھیے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ، یہاں پر جو آیت نمبر 36 آ رہی ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی، کہ اب جب حضرت زینب سے، کہ جب ان کی بات آ رہی تھی زید سے نکاح کرنے کی، تو جب انہوں نے منع کر دیا تو یہ آیت آئی کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو پھر اس میں کوئی معاملے میں انسان یس نو نہیں کر سکتا۔ پھر جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ یقیناً سری گمراہی میں جا پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پھر یہ آیت حضرت زینب کو بتائی، اور پھر وہ حضرت زید سے پھر وہ شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ اور جب آپ اس شخص کو جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا، وہ تقول للذی انعم اللہ للذی، جب آپ اس شخص کو کہہ رہے تھے، کون تھا وہ شخص، انڈر لائن کیجئے اور لکھ لیجئے زید۔ تو جب ان کو کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے احسان کیا تھا، آپ نے بھی یہ کہہ رہے تھے اپنی بیوی کو اپنے ہی پاس رکھو، امسک علیکا زوجکا، اپنی بیوی کو روکے رکھو۔ یعنی کہ جب آپ زید رضی اللہ عنہ شکایتیں کر رہے تھے کہ کیسے ان کو یعنی کہ ان کی بیوی کے ساتھ ان کی نہیں جم رہی تھی، تو وہ شکایت کر رہے تھے، اور زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ زید بن حارثہ جو تھے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا احسان، رسول کا احسان بھی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا تھا۔ اور زید رضی اللہ عنہ جو تھے قبیلہ کلب کے ایک شخص حارثہ بن شرجیل کے بیٹے تھے، تو 8 سال کے ہی تھے جب وہ تو ایک قبائلی جنگ میں گرفتار ہوئے، اور ان حملہ آوروں نے انہیں عکاظ کے میلے میں جا کر بیچ ڈالا۔ خریدنے والے کون تھے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، ان کو خریدا اور مکہ آ کر اس غلام کو اپنی پھپھو یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تحفتاً پیش کر دیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تو اس وقت زید بن حارثہ کی عمر 15 سال کی تھی، اور ان کی عادات و اطوار رسول اللہ علیہ وسلم کو اتنے پسند آئے تھے کہ آپ نے کیا کیا، حضرت خدیجہ سے ان کو مانگ لیا اور انہوں نے آپ کو دے دیا۔ پھر کچھ انہوں نے کیا کیا کہ اب جب ان کے رشتہ داروں کا پتہ چل گیا زید کے، تو ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ان کے آئے، سیدنا زید کے والد اور چچا اور بھائی 3 افراد مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ جتنا چاہیں فدیہ لے لیں اور ہمارے بچے کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ تو آپ نے کہا میں فدیہ نہیں لیتا، البتہ تم زید سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں
تو مجھے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے سیدنا زید سے جانے کو کہا، تو سیدنا زید نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہا مجھے یہاں والدین سے بڑھ کر پیار اور شفقت میسر آ رہی تھی۔ اور اس زید کے جو رشتہ دار تھے، پھر اب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ اپنا سامو لے کر پھر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے سیدنا زید کو کعبے میں لے جا کر سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ میں نے زید کو آزاد کر دیا ہے اور اس کو اپنا مبلغ بیٹا بنایا، لیکن یہ میرا اور لہٰذا یہ میرا وارث ہوگا۔ آپ کے اس اعلان کے بعد آپ کو زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہنے لگے تھے لوگ۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر احسان کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پر احسان کیا تھا۔ اور اس وقت آپ ایسی بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہ رہا تھا۔ کون سی بات چھپا رہے تھے آپ؟ سیدہ زینب سے نکاح کی بات، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو پہلے ہی اشارتاً کہہ دیا تھا کہ سیدہ زینب کا نکاح آسمانوں پر آپ کا ہو چکا ہے، اور بذریعہ وحی اشارہ مل گیا تھا کہ آپ کا نکاح ان سے ہوگا۔ تو یہاں پر وہ آپ چھپا رہے تھے اور ڈر رہے تھے، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر جب زید اس عورت سے اپنی حاجت پوری کر چکا، تو دیکھیے زید کا کون سے صحابی کا نام قرآن میں آیا ہے، اس کو انڈر لائن آپ کر سکتے ہیں، آپ کو ایک جنرل نالج کوسچن کے لیے اپنے بچوں کو بھی بتانے کے لیے کہ زید جو صحابی تھے ان کا نام قرآن میں آیا ہے صرف۔ اور آپ سے اس عورت کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے۔ جب انہوں نے ان کو طلاق دے دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کر دیا، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے تھے اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا تھا۔ جو بات اللہ نے نبی کے لیے مقرر کی تھی اس میں نبی پر کوئی تنگی نہیں، یہی اللہ کی سنت ہے جو ان نبیوں میں بھی جاری رہی جو پہلے گزر چکے، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کے پیغام پہنچایا کرتے تھے اسی سے ڈرتے تھے، اللہ کے سوا اور کسی سے متعلق نہیں ڈرتے تھے، اور حساب لینے کو اللہ ہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کرو، صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے۔ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ہم کتنا یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کس کس کو عادت ہو گئی ہے مارننگ اور ایوننگ کے اذکار کی؟ ہمارے گروپ میں بھی ہم ریمائنڈرز ڈالتے رہتے ہیں، مارننگ اذکار، ایوننگ اذکار، دوسری چیزیں آپ کو اچھی اچھی بھیجی جاتی ہے کہ آپ دن بھر جو ذکر ہمارا کیا ہے کہ ہم دن بھر نماز نہیں پڑھ سکتے، دن بھر ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، کہ دیکھیے کہ عادت ہمارے کہ مارننگ کے اذکار اگر ہم پڑھ رہے ہیں، ایوننگ کے اذکار ہم پڑھ رہے ہیں، ٹوائلٹ میں جانے کی ہم دعا پڑھ رہے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھ رہے ہیں، پانی پینے سے پہلے دعا پڑھ رہے ہیں، تو یہ ساری کیا ہے؟ ذکرن کثیرہ میں آئیں گی۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں آئیں گی کہ ہم دن بھر کہیں نہ کہیں ہماری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے۔ اب نماز پڑھنا ایک ہے افضل ذکر ہے، قرآن پڑھنا ایک افضل ذکر ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے ہم دن بھر جو ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا چاہیے کہ یہ مومن کی کوالٹی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی بات بتا رہا ہے کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کو بکثرت یاد کرتے ہیں، اور جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور ان کے فرشتے بھی تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں۔ فرشتے جو اعلیٰ ترین وہ اوپر رہنے والے ملک اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعا کریں، کتنی آنر کی بات ہے۔ ہم تو اپنے بڑوں کو، اپنے جاننے والوں کو دعا کروا کے بول کے ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے پلیز دعا میں یاد رکھیے، ہمارے لیے دعا میں یاد رکھیے، اور آپ اپنے لوگوں سے ہی ہم کہتے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیے کتنی آنر کی بات ہے کہ فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ سبحان اللہ، رحمت کی دعائیں، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس دن وہ اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال کس سے ہوگا؟ سلام سے ہوگا۔ یلقونہ سلام، اور ان کے لیے ان کے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجرن کریمہ، باعزت اجر ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ اکبر، مومنوں کے لیے کیا خوشخبری ہے
کہ اللہ کا ان پر فضل ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل نہ ہوتا تو نہ ہم آج یہاں بیٹھے ہوتے، نہ ہم سن رہے ہوتے، نہ ہمارے اندر قرآن کی محبت ہوتی، نہ ہمارے اندر نمازوں کا شوق ہوتا، نہ ہمارے اندر کوئی ایسی شوق ہوتا کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی۔ یہی کہا کریں کہ اللہ تو نے ہم پر بڑا فضل کیا کہ ہمیں اس طرف کھینچ کر لے کر آ گیا، ورنہ دیکھیے کہ کئی سال ہم نے تو ویسٹ ہی کر دیے نا، اپنے ہم نے کہاں کہاں گزارے، کہاں کہاں بیکار ہم نے اب تک ٹائم گزار کر آئے ہیں، جب ہم صرف 5 نمازوں کو، یا کبھی کبھی وہ بھی ہماری کبھی چھوٹتی کبھی ہوتی تھی تو ہم اس کو ہی بس سمجھتے تھے کہ کافی ہے۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا کیسا فضل ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو چنا اور یہاں لا کر بٹھایا۔ قرآن کی ایک ایک آیت آپ کے کانوں سے ہوتے ہوئے دلوں تک اتر رہی ہے، غور و فکر کرنے والا بنا دیا، تدبر کرنے والا بنا دیا، تکبر کو سے دور کر دیا، ہم کو عاجزی اور انکساری کرنے والا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور صبر کرنے والا بنا دیا۔ جو چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ اس کو یاد کیا کریں، اللہ کے فضل کو ہمیشہ یاد کیا کریں، اور اکیلے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یہی کہا کرے، ھذا من فضل ربی، اللہ تیرے طرف سے ہے یہ ساری چیزیں کہ یہ تو نے ہمیں عطا کی ہے۔ اور آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے اور ان کی ایذا رسانی کی پرواہ نہ کیجیے، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور کام بنانے والے یعنی کو اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے ان کے لیے۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں، یعنی کہ ابھی صرف نکاح ہوا اور ودائی نہیں ہوئی تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں، جس کے پورا کرنے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا اسی وقت انہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اے نبی، ہم نے آپ پر آپ کی وہ بیویاں حلال کر دیں جن کے حق مہر آپ ادا کر چکے ہیں، اور وہ کنیزیں بھی جو آپ کے قبضے میں ہیں، اور جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت سے مال دی ہے، اور آپ کے چچا، پھوپھیوں، ماموں اور خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے وہ ساری چیزیں بتائی ہیں۔ اور وہ مسلمان عورتیں بھی جو اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دے اور نبی اس کو نکاح میں لینا چاہے، یہ رعایت صرف آپ کے لیے ہے، دوسرے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے مومنوں پر ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں کیا فرض کیا ہے۔ آپ کو یہ رعایت اس لیے ہے کہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ جس بیوی کو چاہیں علیحدہ رکھیں، جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور علیحدہ رکھنے کے بعد جسے چاہیں اپنے پاس بلائیں، آپ پر کوئی مضائقہ نہیں۔ اس طرح زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمزدہ نہ ہوں، اور جو کچھ بھی آپ انہیں دیں اس پر خوش رہیں۔ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پابندی نہیں تھی کہ کسی کو رکھیں یا کسی کو چھوڑیں، آپ کی مرضی ہے، جس کو رکھنا چاہیں رکھیں، جن کے پاس جانا چاہیں جائیں، جن کو زیادہ قریب رکھنا چاہیں ان کو زیادہ قریب رکھیں، اور اس اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے۔ جو کچھ بھی آپ انہیں دیں اس پر خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے اللہ جانتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے۔ اس حکم کے بعد آپ دوسری عورتیں حلال نہیں، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ آپ ان میں سے کسی کو تبدیل کریں، چاہے ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے۔ البتہ کنیزوں کی آپ کو اجازت ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، اور کھانے کی تیاری کا انتظار نہ کرو، البتہ جب تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو آؤ، اور جب کھا چکو تو چلے جاؤ، اور باتوں میں دل لگائے وہیں نہ بیٹھے رہو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے، اب یہاں پر نبی کے لیے بات بتائی جا رہی ہے کہ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے نکاح کیا اور صحبت کی تو ولیمے میں گوشت روٹی تیار کی اور مجھے لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا۔ لوگ آتے جاتے آتے رہتے، کھانا کھاتے چلے جاتے، پھر لوگ آتے پھر وہی کھانا کھا کر چلے جاتے، اب یہاں تک کہ سب کو اب کوئی شخص ایسا نہ رہ گیا جسے میں نے نہ بلایا۔ آپ نے مجھے فرمایا اچھا آپ کھانا اٹھاؤ، لوگ چلے گئے مگر 3 شخص بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آپ گھر سے اٹھ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے کی طرف گئے اور فرمایا السلام علیکم۔ سیدہ عائشہ نے جواب دیا وعلیکم السلام، آپ نے آپ کی بیوی کو کیسے پایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت دے۔
آپ نے سب بیویوں کے کمرے کا دورہ کیا اور سب کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے طرف سے سلام دیا، اور انہوں نے بھی ویسے ہی جواب دیا، اور آپ لوٹ کر آئے تو پھر وہی 3 آدمی بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ تو آپ کے مزاج میں بڑی شرم و حیا تھی کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اب یہ سب لوگ بیٹھے ہیں تو میں کیسے بیوی کے کمرے میں جاؤں؟ تو اس لیے پھر سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے کی طرف چلے گئے۔ پھر آپ کو کسی نے اطلاع دی کہ وہ تینوں آدمی چلے گئے، تو پھر بعد میں پھر وہ آپ وہاں پہ ان کے کمروں میں گئے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کسی کے گھر ہم جائیں تو وہاں پر بیٹھے نہ رہے کہ یہ کھانا کھانے کے لیے بلایا گیا تو کھانا کھائیں اور چلے جائیں۔ ہمارے پاس کیا طریقہ ہے کہ وہ بیچارہ میزبان ہے، تھک گیا ہے، راتوں تک بیٹھے ہیں، کھانا ہو گیا، پینا ہو گیا، خالی گپیں چل رہی ہے۔ تو یہ یہاں پر دیکھیے کہ یہاں سے یہ ایک بات بھی یہاں پر سکھائی جا رہی ہے مومنوں کو کہ کسی کے گھر جاؤ تو وہاں بیٹھے نہ رہ جاؤ کہ سامنے والا تکلیف میں پڑے۔ اب کوئی گھر والا یہ تو نہیں بولے گا کہ اب میں بہت تھک چکی ہوں، آپ لوگ پلیز اپنے گھر جائیں۔ تو یہ بولنے سے پہلے انسان کو خود سمجھنا چاہیے کہ جو میزبان ہے وہ صبح سے بیچارہ تھکا ہوا تھا، گھر کی صاف صفائی میں، کھانے پکانے میں۔ اب کھانا ہو بھی گیا ہے تو 2 3 بجے تک انہیں کے گھروں میں بیٹھے، ہو سکتا ہے وہ آرام کرنا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے شوہر آرام کرنا چاہ رہے ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں سے ہمیں یہ بھی سکھائی جا رہی ہے، اور یہ بات تمہارے دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے، ان کے دلوں کے لیے بھی جو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دو، تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کی وفات کے بعد کبھی اس کی بیوی سے نکاح کرو۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کی وفات کے بعد وہ، کیونکہ وہ سب کے لیے امہات المومنین ہے۔ اور بے شک اللہ کے یہاں بھی یہ بڑے گناہ کی بات ہے، تم کوئی بات ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ان ازواج نبی کے پر کچھ گناہ نہیں اگر ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے اور ان کے بھانجے، ان کی میل جول کی عورتیں اور ان کے لونڈی اور غلام ان کے گھروں میں داخل ہوں۔ یعنی کہ یہ کون کون سے محرم رشتہ دار بتائے جا رہے ہیں؟ کون کون سے ہیں محرم رشتہ دار؟ آپ لوگ انڈر لائن کر لیجئے تاکہ آپ کو بھی یہ یاد رہے کہ محرم رشتہ دار کون کون سے ہیں۔ باپ ہے، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، اور ان کی میل جول کی عورتیں اور غلام اور لونڈی۔ اب غلام اور لونڈی کا تو ہمارے پاس تصور نہیں ہے۔ اور اے عورتوں، اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر حاضر اور ناظر ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دیکھیے کہ اللہ کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم درود نہ بھیجیں؟ اور اے ایمان والو، تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔ اکثر درود و سلام ہمیں ایک شامل کر لینا چاہیے، اپنی نمازوں کے بعد کہہ لیجئے، مارننگ اور ایوننگ کے اذکار میں کہہ لیجئے، ہر ٹائم۔ اگر ہم بیٹھ کر ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو چلتے پھرتے درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں بھیجنا چاہیے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت فرمائی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ان کے کسی قصور کے بغیر دکھ پہنچاتے ہیں تو انہیں بہتان اور صریح گناہ کا بار اٹھایا۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، دیکھیے آیت انڈر لائن کیجئے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک۔ سب سے پہلے کس کو کہا جا رہا ہے؟ کوئی اچھی بات اگر بتانا ہے تو کس کو بتائی جاتی ہے پہلے؟ اپنوں کو، جو اپنے کلوز ونس ہے۔ اگر ہمیں کسی کو ڈانٹنا ہے، آپ کے بچے گھر میں کھیل رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی پڑوس کے بچے بھی ہیں، آپ کس کو ڈانٹیں گے، کس کو اچھی بات بولیں گے؟ اپنے بچوں کو، پڑوس کے بچوں کو نہیں ڈانٹیں گے آپ۔ تو یہاں پر بھی کس کو کہا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو کہیے، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ فیس کا پردہ نہیں ہے، تو یہ ان کے لیے یہ آیت ہے کہ وہ انڈر لائن کر لیا آپ لوگ انڈر لائن کریں اور بتایا کریں، جو کہتے ہیں نا کہ فیس کا پردہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو یہ دیکھیے کہ اپنے چہروں پر لٹکا لیا کریں۔ اس طرح زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ دیکھیے سب سے پہلے بیویوں کو کہا گیا، نبی کو کہا جا رہا ہے پہلے۔ اب دیکھیے کہ ویسے ہی ان کی عورتیں اتنی پاک دامن عورتیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا کہ پہلے ڈائریکٹ ہم کو نہیں کہہ دیا کہ نہیں تم لوگ اس طریقے سے اپنے چہروں پر لٹکا لیا کرو، بلکہ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اور پھر تیسرے درجے پر آ رہا ہے مومن عورتوں کو، کہ یہ ہم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا ہے کہ اپنے چہروں پر، اب پہلے کے زمانے میں تو نوز پیس نہیں ہوا کرتے تھے، چادریں ہوتی تھی نا بڑی بڑی، تو لوگ عورتیں کیا کرتی تھی؟ اپنے چہروں پر
چادریں لٹکا لیا کرتی تھی۔ اگر منافق لوگ اور وہ جن کے دلوں میں مرض ہے اور مدینے میں دہشت انگیز افواہیں پھیلانے والے باز نہ آئیں تو ہم آپ کو ان کے خلاف اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ تھوڑی ہی مدت آپ کے پڑوس میں رہ سکیں گے۔ پڑھیے ہنا یہاں سے آیت نمبر 60۔ ہنا پڑھیے آپ یہاں سے۔ پھر آپ ان کے خلاف اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ تھوڑی ہی مدت آپ کے پڑوس میں رہ سکیں گے۔ یہ لوگ ملعون ہیں، جہاں بھی یہ پائے جائیں گے انہیں پکڑ کر بری طرح قتل کر دیا جائے گا۔ گزشتہ لوگوں میں اللہ کا یہی طریقہ جاری رہا اور آپ اللہ کے اس طریقے میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ تو یہاں پر ربا ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہاں پر ختم کرتے ہیں 62 پر، آیت نمبر 62 پر ختم کرتے ہیں، ٹائم بھی ہو گیا ہے کافی۔ انشاءاللہ اس کا آگے کا ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے، مومن عورتوں کی جو کوالٹیز بتائی گئی اللہ تعالیٰ وہ ساری کوالٹیز ہمارے اندر پیدا کر دیں۔